बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि 24 घंटे बहुत अहम है और अब वो काउंटडाउन चल रहा है। मुज़ाकरात और जंग दोनों की तैयारी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन एक बड़ा ही खौफनाक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब है और ये अमरीकी मीडिया ने जारी किया है। ये फॉक्स न्यूज़ के ऊपर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने राब्ता किया डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को जो एक स्टेटमेंट दिया ईरान के हवाले से, वो बड़ा खौफनाक है। अगर उन्होंने मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो पूरा मुल्क धमाके से उड़ा दिया जाएगा। ये अब तक का डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तहजीब, पूरी सिविलाइजेशन तबाह करने की बात की थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है कि पूरा मुल्क धमाके से उड़ा दिया जाएगा। जर्नलिस्ट हैं, वो ये बताते हैं कि आज सुबह मेरी डोनाल्ड ट्रंप से 20 मिनट तक बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि अगर उन्होंने इस मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो पूरा मुल्क धमाके से उड़ा दिया जाएगा। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो नाम लिया, उन्होंने कहा स्टीव विटकॉफ ये जा रहा है मुज़ाकरात के लिए और जेरेड कुशनर ये मुज़ाकरात के लिए जा रहा है पाकिस्तान में। एक बात याद रखिएगा कि ये जो दोनों लोग हैं ये इसराइल के ज़्यादा करीब हैं। यानी इनकी अगर पॉलिसी को या इनके स्टेटमेंट्स को आप देखें तो वो इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। इन लोगों पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये अमेरिका से पहले इसराइल को रखते हैं और इसराइल को हमेशा अहमियत देते हैं। अब ये दो लोग आ रहे हैं और जेडी वेंस जो थोड़े से मोतदल थे, पिछली मरतबा वो आए थे नायब सदर अमेरिका के, उनके बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। कुछ ज़राए ये कह रहे हैं, यानी अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर, उन्होंने ये कहा कि जेडी वेंस जाएंगे पाकिस्तान, जबकि कुछ जो व्हाइट हाउस के ज़राए हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये दो लोग जाएंगे, सिर्फ स्टीव विटकॉफ जो इस रीजन के अंदर अमेरिका के नुमाइंदे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और दूसरा उनका दामाद जेरेड कुशनर, और ये दोनों लोग इसराइल के बहुत करीब हैं। तो फिर आप मुज़ाकरात में बहुत हार्ड लाइन देखेंगे अमेरिका की जानिब से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया, कहा कि ईरान ने कल आबनाए हुर्मत में गोलियां चलाने का फैसला किया जो हमारे जंगबंदी के मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। इनमें से कई एक फ्रांसीसी जहाज और बरतानिया के एक माल बरदार जहाज को निशाना बनाकर चलाई गई। ये कोई अच्छी बात नहीं थी, ना है। और साथ ही उन्होंने कहा मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद पाकिस्तान जा रहे हैं, वो कल शाम वहां मुज़ाकरात के लिए मौजूद होंगे। ईरान ने हाल ही में ऐलान किया कि वो आबनाए हुर्मत को बंद कर रहे हैं, जो कि अजीब है क्योंकि हमारी नाकाबंदी इसे पहले ही बंद कर चुकी है। वो अनजाने में हमारी मदद कर रहे हैं और इस रास्ते के बंद होने से नुकसान उन्हीं का होगा। रोजाना 50 करोड़ डॉलर्स का नुकसान उन्हें होगा। अमेरिका का कुछ नुकसान नहीं हो रहा। दरहकीकत इस वक्त कई जहाज अमेरिका, टेक्सास, लुइसियाना, अलास्का की तरफ जा रहे हैं ताकि वहां से सामान लदवा सकें, यानी वो पेट्रोलियम मसनूआत वहां मिलती हैं। और ये सब IRGC की बदौलत है जो हमेशा सख्त गिर बनना चाहते हैं। हम एक बहुत ही मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इसे कबूल कर लेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो अमेरिका ईरान के एक एक पावर प्लांट और एक एक पुल को तबाह कर देगा। अब मजीद कोई रियायत नहीं की जाएगी। वो बहुत तेजी से और आसानी से ढेर हो जाएंगे, और अगर वो डील कबूल नहीं करते तो ये मेरे लिए एजाज की बात होगी कि मैं वो करूंगा जो किया जाना जरूरी है और जो गुज़िश्ता 47 सालों से दूसरे अमरीकी सदूर को ईरान के साथ कर देना चाहिए था। अब वक्त आ गया है कि ईरान की इस किलिंग मशीन का खात्मा किया जाए। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप के बड़े सख्त बयानात, और इन स्टेटमेंट से तो लगता है कि खौफनाक जंग हो सकती है। अब इसमें यहाँ पे रशिया ने एक वार्निंग भी जारी की है। ये वार्निंग दूसरी मरतबा जारी की गई रूस की जानिब से, और रूस ने दोनों बार ये वार्निंग तेहरान को जारी की है, ईरान को। मॉस्को की जानिब से तेहरान को दूसरी बाकायदा वार्निंग। पेंटागन सफारती बयानात के बावजूद खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी में तेजी से इजाफा कर रहा है। तकरीबन 50,000 फौजी एहलकार, जिनमें डेल्टा यूनिट्स और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन शामिल हैं, बराह रास्त मुदाखलत के लिए आमादगी जाहिर करते हैं। तकरीबन 500 तैयारों की तैनाती का मकसद तनाज़े के आगाज में मुकम्मल फ़िज़ाई बर्तरी हासिल करना है। तैयारा बरदार बहरी जहाज जॉर्ज बुश और स्ट्राइक बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत बहरी नाकाबंदी मुकम्मल होने की निशानदेही करती है। इस वक्त का इंतखाब अब जंगबंदी के खात्मे के साथ मुताबिकत रखता है, जो कि मुमकिन तौर पर कशीदगी में इजाफे की तैयारी का इशारा है। तो हमें एक बात याद रखनी है, या तो ईरान को यहाँ पे अमेरिका के साथ एक मुआहदा करना पड़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप को कोई फेस सेविंग देनी पड़ेगी। बसूरत दीगर डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत भरपूर और खौफनाक अटैक कर सकता है ईरान पर,
ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی حالت ایسے ہے جسے یہاں پہ ایک میڈیا نے رپورٹ بھی کیا ہے، اور اس کے اندر جو ایک ویڈیو ہے وہ تو بڑی خوفناک ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر لگی ہوئی تھی، اور یہ اسپرنٹر پریس ایجنسی یہ لکھتے ہیں کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو ٹیک اے ٹرن فار دا ورس ناؤ، کہ بہت بری صورتحال بننے جا رہی ہے، ایسا دکھائی دیتا ہے۔ ٹرمپ سیمز ٹو ہیو لاسٹ کنٹرول، شاید ٹرمپ جو ہے وہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ حواس باختہ ہو گیا ہے یا اس کا خود پہ سے کنٹرول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 47 پوسٹ کر دی ہیں، یعنی یہ اس کا اپنا سوشل میڈیا ہے، وہ ٹویٹر کے اوپر پوسٹ نہیں کرتا، اگر کبھی کرتا ہے تو وہ اپنا جو ٹروتھ سوشل ہے وہاں سے اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے۔ تو ٹروتھ سوشل کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پوسٹیں کی ہیں وہ 47 ہیں، 47 پوسٹیں اس نے کر دی 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں۔ پاکستان میں سب سے تیز رفتار جو ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کرنے والا آدمی ہے وہ صدیق جان ہے۔ صدیق جان بھی کبھی 1 گھنٹے میں 47 پوسٹوں کا ریکارڈ شاید قائم کر سکے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹریشن کی یہ انتہا ہے کہ انہوں نے ابھی جو پوسٹیں کی ہیں وہ 47 ہیں 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں۔ اب یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ خطے میں ہونے کیا جا رہا ہے، بڑے پیمانے پر امریکہ اپنی قوت بڑھا رہا ہے۔ اس میں میں نے ابھی آپ کو رشیا کا ایک سٹیٹمنٹ سنوایا، انہوں نے جو وارننگ جاری کی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بڑے بیانات ہیں، جو بڑی دھمکیاں ہیں، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ پاکستان کے لیے ایک اور بڑا چیلنج کھڑا ہو گیا، پاکستان کے اردلی وزیر اعظم کے لیے، کیونکہ وہ گریٹ لیڈر کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی لوگ کہتے ہیں میں عظیم ہوں، لیکن میں عظیم نہیں ہوں، میں عظیم ترین ہوں۔ یعنی آج کے بعد شہباز شریف کے لیے نیا امتحان ہے کہ لفظ گریٹ استعمال نہیں کرنا، لفظ گریٹسٹ استعمال کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، اور انہیں یہی لفظ اب استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ ناظرین ایک تصویر دیکھیں آپ، یہ میں نے اسپیشلی آج آپ کے لیے نکالی ہے، خبریں بہت زیادہ ہیں اس لیے میں آپ کو جلدی جلدی بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں جناب تصویر، آپ اس تصویر میں آپ کو پاکستانی ڈکٹیٹر نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جنرل ضیاء ریگن کے ساتھ، ایوب خان کینیڈی کے ساتھ، بڑی مسکراہٹیں، بڑی خوشیاں، چہرے تمتما رہے ہیں۔ مشرف بش کے ساتھ، یحییٰ جو ہے وہ نکسن کے ساتھ، اور عاصم منیر ٹرمپ کے ساتھ۔ اب آپ غور کریں کہ یہ جتنے بھی پاکستانی ملٹری سربراہان ہیں، ان کو امریکہ اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے؟ اور یہ سارے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے، بعد میں انہوں نے پوچھا بھی نہیں، کبھی امریکن ان کی قبروں پہ بھی نہیں آئے، کبھی امریکن ان کا بعد میں پوچھنے نہیں آئے، ان کے خاندان کو پوچھنے نہیں آئے، لیکن جب تک یہ اقتدار میں رہے یہ آنکھ کا تارا بنے رہے امریکی صدور کی، کیونکہ وہ ان کے ذریعے سے اپنے کام نکلواتے رہے ہیں، اور انہیں بہت سپورٹ کیا گیا امریکہ کی جانب سے، حالانکہ یہ سارے ڈکٹیٹرز تھے۔ تو آج بھی ہم وہی چیزیں ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، امریکہ پاکستان میں ایک ظالمانہ رجیم کو سپورٹ کر رہا ہے، حالانکہ امید یہ کی جا رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور اس نے وعدہ بھی کیا تھا پاکستانی سپورٹر سے، پاکستانی جتنے بھی اوورسیز ہیں انہوں نے زیادہ تر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا اس وعدے پر کہ اس نے کہا تھا میں پاکستان میں رول آف لاء کے لیے کوشش کروں گا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جن لوگوں نے رول آف لاء کی دھجیاں اڑائیں ان کے ساتھ ایک نیکسس بنا لیا۔ اب صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ایک اور چیز ناظرین، جہاں اب امریکہ اپنی خطے میں قوت بڑھا رہا ہے نا، امریکہ کو ایک اور عادت ہے کہ وہ شو آف کرتا ہے، امریکہ بتاتا ہے کہ یہ اس کی قوت ہے، اس کے ذریعے سے وہ دشمن کے اوپر روب ڈالتا ہے، وہ دھاک بٹھاتا ہے دشمن کے اوپر۔ وہیں جو ہے وہ ایران نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ ایران اپنے ہتھیاروں کی نمائش اس وقت تو نہیں کر سکتا، اس کی مجبوری ہے، لیکن ایران نے دنیا کو جو ہے وہ حیران تو کی ہے اپنے ہتھیاروں کے ذریعے سے، اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے۔ اس وقت ایران یہ رسک نہیں لے سکتا کہ وہ اپنے ہتھیاروں کو سامنے لائے اور اس طریقے سے وہ نمائش کرے جیسے امریکہ اپنے ہتھیاروں کو پورے ریجن کے اندر پھیلا رہا ہے، ایسے وہ بھی نہیں کر سکتا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی ایرو سپیس فورس کے کمانڈر مجید موسوی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنے میزائل اور ڈرون لانچنگ سسٹم کو جنگ سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ تیزی اور مؤثر انداز میں اپ ڈیٹ کر دیا ہے اور دوبارہ مکمل طور پہ فعال کر دیا ہے۔ یہ نور نیوز کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا جناب کہ، اور ایک ویڈیو بھی ساتھ جاری کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے دوران ایران نے اپنے لانچ پیڈز اور دفاعی انفراسٹرکچر کی مرمت کی اور آپریشنل تیاری کو نمایاں طور پر تیز کیا ہے۔ مجید موسوی کے مطابق ایران کے مقابلے میں مخالف فریق اس وقفے سے فائدہ نہیں اٹھا سکا اور اپنا اسلحے خانے کو بحال کرنے میں ناکام رہا، جس کے باعث اسے بیرونی سپلائی پر انحصار بڑھانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ان کے مطابق جنگ کا یہ مرحلہ مخالفین کے لیے ناکامی پر ختم ہوا ہے، اور ساتھ ہی دعویٰ کیا کہ خطے میں آبنائے ہرمز، لبنان
اور دیگر محاذوں پر کبھی مخالفین کو اسٹریٹجک ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ ایران کا دعویٰ ہے، لیکن ایک چیز اس میں امپورٹنٹ ہے کہ ایران نے یہ کہا کہ ان کے جو میزائلز ہیں یا ان کے ڈرونز ہیں وہ انٹیکٹ ہیں اور وہ حملہ کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ اب ناظرین، ایک میٹنگ پاکستان میں ہوئی ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر آج ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی حکومت پاکستان میں ہوتی یا کوئی پاکستان میں ایسی حکومت ہوتی جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا اختلاف رکھتی تو پاکستان میں بھونچال آ جانا تھا۔ بھونچال کس بات پہ آ جانا تھا؟ یہ خبر ہے، اور خبر کوئی اس طریقے سے دی گئی ہے کہ اس کو گول مول کر کے دینے کی کوشش کی گئی۔ خبر یہ ہے کہ اورنگزیب صاحب ہیں پاکستان کے وزیر خزانہ، انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے روتھ چائلڈ گروپ کے ساتھ۔ یہ روتھ چائلڈ کون ہے؟ یہ دنیا کی امیر ترین ایک فیملی ہے روتھ چائلڈ۔ ان کا جو گروپ ہے، اس کے اندر جو سینئر ترین لوگ ہیں، ان سے ایک ملاقات کی ہے فائنانس منسٹر اورنگزیب نے، اور ان کی ٹیم سے ملاقات کر کے جو پلان سامنے لایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ری انٹر کیا جائے گلوبل کیپٹل مارکیٹس کے اندر۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیں، اگر آج عمران خان کی حکومت ہوتی یا کوئی بھی ایسی حکومت ہوتی جسے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پسند نہ کرتی تو رولے پڑ جانے تھے کہ یہودیوں کے ایجنٹ بن گئے، یہودیوں کو بیچ دیا، ملک فارغ کر دیا۔ روتھ چائلڈ کون ہے؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 16ویں صدی عیسوی میں جرمنی کا ایک شہر ہے فرینکفرٹ، وہاں سے اس خاندان کا آغاز ہوتا ہے۔ روتھ چائلڈ اس کا آج پوری دنیا میں ایک مشہور نام ہے اس خاندان کا۔ انہوں نے بینکنگ کی بنیاد رکھی تھی، جو جدید بینکنگ ہے۔ اس نے اپنے 5 بیٹوں کو مختلف دنیا کے جو یورپ کے بڑے بڑے ممالک ہیں، ان کے بڑے شہروں کے اندر اپنے 5 بیٹوں کو اسی کاروبار میں اس نے لگایا تھا، اور شروع میں انہوں نے فرینکفرٹ میں، پیرس میں، لندن میں، ویانا میں اور نیپلز میں، ہر جگہ پہ انہوں نے کاروبار شروع کیا۔ یہ ہاؤسنگ کا کام کرتے ہیں، ہتھیاروں کا کام کرتے ہیں، مائننگ کا، بینکنگ کا، انرجی کا، فوڈز کا، انجینئرنگ کا، انٹرٹینمنٹ کا، کلبز کا، کرپٹو کا، شراب کا، مواصلات کا، ٹیکنالوجی کا، عالمی مالیاتی کاروباروں میں ہر طرف یہ خاندان شامل ہے۔ یہ خاندان اتنا طاقتور ہے کہ یہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بیچ میں یا اس سے آگے پیچھے کے ٹائم میں یہ ممالک کو قرضے دیتے رہے۔ ان کے پاس اتنے بڑے پیمانے پر سرمایہ تھا۔ تو یہ ایک خاندان ہے جس نے اسرائیل کو بھی کھڑا کیا تھا۔ اسرائیل جب بنا نا تو اس سے پہلے ایک بہت بڑا معاہدہ ہے جس کو تاریخ کے اندر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، وہ بالفور ڈکلیریشن ہے۔ ایک ڈکلیریشن ہے، بالفور ڈکلیریشن۔ یہ جو ڈکلیریشن ہے یہ آرتھر جیمز بالفور نے لکھی تھی، اور یہ ایک ڈکلیریشن جو بھجوائی گئی تھی وہ روتھ چائلڈ فیملی کے اس وقت کے سربراہ لیونل والٹر کو بھیجی گئی تھی۔ لیونل والٹر، اس کو یہ بھیجی گئی تھی ڈکلیریشن، اور یہ لکھی تھی برطانیہ کے وزیر خارجہ نے، اور اس کے مطابق برطانیہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا یا یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ فلسطین کے اندر یہودیوں کی آباد کاری ہونی چاہیے اور انہیں وہاں جگہ ملنی چاہیے۔ سب سے پہلے جو روتھ چائلڈ فیملی ہے، ان کے پاس کیونکہ بہت زیادہ پیسہ تھا تو انہوں نے بے شمار زمینیں خریدی فلسطین میں، اور وہ زمینیں خریدتے گئے اور وہاں پہ یہودیوں کی آباد کاری ہوتی گئی۔ پھر ایک ایک کر کے یہودیوں کے قافلے وہاں پہ پہنچنا شروع ہوئے اور بڑے پیمانے پر وہاں آباد کاریاں ہوئی۔ تو اسرائیل کی بنیاد کے اندر یہ فیملی روتھ چائلڈ شامل ہے، اور جتنا انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے اور آج تک کر رہے ہیں، کمال سپورٹ ہے صہیونیوں کے ساتھ۔ یعنی یہودیوں میں 2 طرح کے طبقات ہیں، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست نہیں بنانی چاہیے، اسرائیل غلط ہے، وہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بالکل یہ بننا چاہیے تھا۔ تو صہیونیوں کا یہ ماننا ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا روتھ چائلڈ نے، اور اب یہ پاکستان کے ساتھ معیشت کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب پھر آپ سمجھ جائیں، یعنی مجھے بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اسرائیل اب اپنے فائنینسرز کے ذریعے سے پاکستان کو اس بات کا یقین دلا رہا ہے کہ ہم آپ کی معیشت کو بھی سنبھالیں گے۔ یعنی اب پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے جو دکھائی دے رہا ہے اس ملاقات کے بعد، وہ ایسا ہے کہ جو اسرائیل کے سپورٹرز ہیں یا جو خود اسرائیل کے بنانے والے ہیں، وہ اب پاکستان کو اس بھنور سے نکالیں گے جس پہ پاکستان معیشت میں پھنس گیا ہے۔ یہ اگر دیکھیں نا، ایک ڈیولپمنٹ ہے نا، ایک اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، میں اس کو ایسے رپورٹ کر رہا ہوں اور آپ کو اس فیملی کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں۔ میں نے کسی پہ کوئی الزام نہیں لگایا، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آج پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کے خلاف کوئی حکومت ہوتی تو انہوں نے پاکستان میں آگ لگوا دینی تھی۔ مولوی سڑکوں پہ ہوتے، مذہبی انتہا پسند ہر طرف سے نکل آتے، یہاں سے فلانا فتویٰ آ جاتا،
اب کوئی مولوی نہیں بولے گا, مفتی منیب آپ دیکھیں گے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, آپ دیکھیں گے جو اور دیگر مفتیان ہیں بہت بڑے بڑے پاکستان میں, کسی کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئے گا, کوئی نہیں کہے گا کہ آپ روتھ چائلڈ کے ساتھ آپ نے ملاقات کیوں کی, آپ ان کے ساتھ کون سے مالیاتی معاملات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ خالصتاً مالیاتی معاملات ہیں, آپ جو باقی پیسہ لیتے ہیں وہ آپ کن سے لیتے ہیں, ورلڈ بینک کون ہے, آئی ایم ایف کون ہے, اور باقی لوگ بھی ایسے ہی ہیں. لیکن کس طریقے سے پاکستان میں ان چیزوں کو مینپولیٹ کیا جاتا ہے, کس طریقے سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نفرت کو بیچتی ہے اور اس کو استعمال کرتی ہے, یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے. بہرحال یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر حکومت کیا کہتی ہے. بالفور ڈکلیریشن میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا, یہ 1917 میں تھا اور تب سے اب تک جو ہے وہ اس کے اثرات آج بھی 100 سال سے زیادہ گزر گئے, لگ بھگ 109 سال ہو گئے, اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں دنیا میں. ناظرین ویسے بھی پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے یا معیشت ہے یا باقی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں پہ ایک خبر دیتا ہوں, کچھ نئے امبیسڈرز یا سفیر جو ہیں جو دیگر ملکوں کے اندر جائیں گے وہ کانٹریکٹ کے اوپر بھرتی کیے گئے ہیں. حالانکہ آپ کی فارن سروس میں بے شمار افسران ہیں, ان کو لگایا جا سکتا تھا جن کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, لیکن اپنے وفاداروں کو بھجوانا ہوتا ہے نا, اور جب فوج کنٹرول کرتی ہے چیزوں کے اوپر تو پھر وہ اپنے بندے لگاتی ہے. تو یہ 15 بندے ابھی اپوائنٹ کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے, اور کانٹریکٹ کے اوپر ان کو اپوائنٹ کیا گیا. یعنی اب کانٹریکٹ کے اوپر ہمارے سفیر جائیں گے اور جا کے دنیا میں ہماری سفارتکاری کریں گے. اندازہ کریں آپ, کانٹریکٹ کے اوپر سفیر رکھے جا رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے فورن آفس میں, ان کو نظر انداز کر دیا گیا. یہ جو 15 بندے رکھے گئے ہیں ان میں زیادہ تر فوجی بیک گراؤنڈ کے ہیں, یعنی ان کے اندر بہت سارے نام ہیں فوجیوں کے, میں کیا نام لوں, لیکن آپ کو میں ملکوں کے نام بتا دیتا ہوں. نائجیریا کے اندر ایک جا رہا ہے, ایک جو ہے وہ جارڈن میں اردن میں جا رہا ہے, ایک جو ہے وہ ترکمانستان میں جا رہا ہے, ایک جو ہے سری لنکا میں جا رہا ہے, ایک سیریا میں جا رہا ہے شام میں, اور اسی طرح ایک اور فوجی آفیسر جو ہے وہ جا رہا ہے ویتنام میں, ایک قطر میں جا رہا ہے, یوکرین میں بھی ایک فوجی آفیسر ہی ہے ریٹائر جس کو بھجوایا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ مالدیوز کے اندر جو ہے وہ ایک ریٹائر آفیسر جو ہے وائس ایڈمرل, ان کو بھجوایا جا رہا ہے. شاندار جگہ ہے مالدیپ, اور نائجر کے اندر بھجوایا جا رہا ہے. الگ الگ ملکوں کے اندر یہ تقریباً 15 ممالک ہیں, وہاں پہ یہ اب سفیر بھجوائے جا رہے ہیں, اور ان میں زیادہ لوگ وہ ہیں جو ملٹری آفیسر ریٹائرڈ ہے. تو پوری طرح سے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے وہ کنٹرول میں چلی گئی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے, اور یہ سیاستدانوں کے لیے ایک بڑی ناکامی ہے. اگر فوجی بنائیں گے خارجہ پالیسی اور معیشت کی پالیسی اور دیگر انٹرنل پاکستان کے معاملات میں, سیاسی معاملات میں مداخلت کریں گے تو پاکستان کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا. 4 قدم آگے بڑھے گا تو 8 قدم پیچھے آ جائے گا. آپ کو کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے پاکستان آگے جا رہا ہے, اچھا بھی لگتا ہے, لیکن پھر پاکستان پیچھے آ جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کی پالیسی کے اندر کبھی بھی وہ عقل اور فہم نہیں ہوتا جو ایک سیاستدان کی پالیسی کے اندر ہوتا ہے. لیکن جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے نا, اس کا دماغ تھوڑا سا کم کام کرتا ہے. یہ بات میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں. ابھی دیکھیں نا, وقتی طور پہ چھوٹے موٹے فائدے کے لیے یہ جو عجیب و غریب کام کیا جا رہا ہے اس کو بھی آپ سمجھیے. یہ چھوٹا موٹا فائدہ ہے نا, ابھی اس جنگ کے اندر جناب ہماری واہ کاری ہو جائے گی, ہمیں شاباشی مل جائے گی, لیکن ہم اپنا لمبا نقصان کر لیں گے. بہت سارے ایسے ٹاؤٹس ہیں, بہت سارے ایسے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے لوگ ہیں, وہ لوگ اب ایران پہ تنقید شروع کر چکے ہیں. بھئی آپ امریکہ پہ تنقید کر سکتے ہیں, اسرائیل پہ بھی کر سکتے ہیں, ایران پہ بھی کر سکتے ہیں, لڑائی ان تینوں کے بیچ میں نا, لیکن زیادہ وہ ایران پہ تنقید کرتے ہیں اور ذمہ داری ایران کے اوپر ڈالتے ہیں. یہ چیز کل کو نقصان پیدا کرے گی اور یہ کھاتے میں پڑے گی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے. حوثیوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تو ہم بحیرہ احمر کو بند کر دیں گے, اور وہ باب مندب سے بند کریں گے. میں نے آپ کو وہ ایریا دکھایا ہوا ہے, پھر کبھی نقشے سے آپ کو ساری سچویشن میں سمجھاؤں گا ایک آدھے دن میں. تو وہ کہتے ہیں جی ہم باب مندب سے اس کو بند کر دیں گے. یہ ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن پیدا ہو جائے گی پورے ریجن میں. ہم اس پہ نظر رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے, بڑا زور لگایا ہے, ان کو بھی منایا, ان کو بھی منایا. ڈونلڈ ٹرمپ کے اتنے پاکستان نے خوشامد کی ہے. اگر یہ جنگ بندی ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. تھوڑی بہت فیس سیونگ پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کو لے دے, کیونکہ اسے صرف فیلڈ مارشل آصف منیر سے اور شہباز شریف سے امید ہے, دنیا میں اور تو کوئی اس کو فیس سیونگ لے کر دے نہیں رہا. تو اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, سب کی بچت ہو جائے گی. ورنہ پھر ہم نظر رکھیں گے, خبریں آپ تک پہنچائیں گے. اب تک لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.